Subha Bakhair. Very good morning and very warm welcome. Hallelujah, praise the Lord. खुदा यीशु मसीह के सुंदर पाक नाम में आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट लिए हुए हाजिर हूं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हमारा और आपका साथ रहेगा जी 10 बजे तक। आप इस प्रोग्राम को देखते हैं मंडे टू फ्राइडे। इसमें हम मुख्तलिफ मज़ामीन लेकर आते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, खुदा के हुजूर नगमा सराई करते हैं, दुआ करते हैं और हम सब बरकत पाते हैं। खुदा का शुक्र हो इस अच्छे माध्यम के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ज़बूर में ये कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का शुक्र हो खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के लिए, इसे आप सीखने के लिए फराहम हुए हैं। तो आइए बाइबल मुकद्दस को लीजिए और हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इन खूबसूरत आयात से। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 5 बाब, उसकी पहली 12 आयात को मैं आज सुबह आपके लिए तिलावत करूंगा। सॉरी, ये सरमन ऑन द माउंट पहाड़ी वाज है। हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 1 to 12। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत में कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो कि तूने हमें दुनिया में से चुन लिया, हमें मुबारक बरगजीदा और पाक ठहराया, हमें अपने खानदान में शामिल किया, अपने बेटे और बेटियां बनाया और हम तुझे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। और तू हमारे साथ रफाकत और शराकत रखता है। खुदा उन रात की उस सारी निगहदाश्त के लिए, हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मीठी नींद के लिए तेरा शुक्र करते हैं और आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये रोशनी दिखाई। ऐ प्यारे खुदा, वो तमाम लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम हरगिज उनसे बेहतर नहीं है। ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरा कर्ज है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। ऐ प्यारे खुदावन, अपने लोगों को अपनी पनाह में लिए रहे। हम सबको बड़ी बरकत देना। इस प्रोग्राम के जरिए तेरी मोहब्बत, तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे, लोग निजात पाएं, जिंदगी पाएं, तेरी मोहब्बत को जान सकें। खुदा उन सबको बड़ी बरकत देना। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। यस्सु के कादर जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। जी बहन भाइयों, कैसा लग रहा है आज आपको? जगह गर्मी भी है और मौसम जो है वो अभी तक बहुत गर्म है।
تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. موسم جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ خدا کی بڑی کرپا ہے، اس کی مہربانی ہے، ہر روز ہمیں نیا دن دکھاتا ہے. خدا ان کی ستائش کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. آئیے خدا ان کی حمد کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں جی اپنی خوبصورت کوائر کی طرف. ایسٹن ایک گاؤ سنا تسی رب دی تسی گاؤ سنا. خدا ان پر بھروسہ کیا کریں، یہ مت سوچا کریں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پینے پہنیں گے. ان چیزوں کی تلاش میں خدا کہتے ہیں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. پہلے خدا کی بادشاہی، اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. آج صبح اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ روزی پاندے بھوکے نہ رہندے آس جنانو ہے رب دی. خدا کا پاک کلام کو لیے، اس میں زندگی ہے اور یہ ہمارا بریک فاسٹ ہے، یہ ہمارا ناشتہ ہے، یہ روزمرہ کی روٹی ہے. آئیے اسے لیں، خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو تلاوت کریں گے. پیدائش اس کا 26 باب 12 سے 16 آیات تک. The book of Genesis chapter 26 verses 12 to 60. خدا ان کا زندہ پاک کلام اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 26 پر ہے. The book of Genesis chapter 26 verse 12 to 16. خدا ان کا خوبصورت پاک کلام سنیے. یوں مرقوم ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی، اسی سال سے 100 گنا پھل ملا اور خدا نے سے برکت دی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے. اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا. اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بے حد تعریف کا لائق ہے. ہم تیری تعریف کرتے، تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، تمہارا نجات دہندہ ہے. اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. اپنے لوگوں کو اے خدا تو بڑی برکت دینا. آج کے پاک کلام کو ہم سب کے لیے بابرکت بنا. ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر، تاکہ کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل آئے. خدا تو منا چیز کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. کرسچن ڈسپلن. آج ہم تھوڑا سا مسیحی جو نظم و ضبط ہے اس حوالے سے بات کریں گے. خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. یوحنا کے انجیلی بیان بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں. خدا یسوع مسیح جو کہ راہ اور حق اور زندگی ہے، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہم اب بہت سارے جب ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب جو ہے ابھی بھی سمجھ میں بہت بچے ہیں. ابھی تک ہم غلام ہیں اور ہمیں اس گناہ کی غلامی سے باہر آنے کی ضرورت ہے. جب ہم امیچور جو کرسچینٹی جو ہے، جب ہم اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کرتے، بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں آزاد ہوں. آزاد نہیں ہوں اگر ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور آج ہم اس اسپرچل ڈسپلن کے حوالے سے ایک خاص مضمون جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. بینگ این آرمی پرسن، اور میں نے اس چیز کو دیکھا سیکھا ڈسپلن لائف میں، جس میں ٹائم مینجمنٹ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے جو کام ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہیومن بیہیویئر ہے اس کے بارے میں، اور میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ہم صبح
ان باتوں کو سیکھیں، اور میں بڑے بڑے جو تھولوجیکل جو ایشوز ہیں ان کو لے کر نہیں آتا. میری اچھا ہوتی ہے کہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو ہیومن ایموشنز کی باتیں ہیں، انسانی جذبات کی باتیں ہیں، ہمارا روزمرہ جو رویہ ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں. تو جیلسی کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، حسد کے بارے میں سیکھیں گے. اور یہ ایک پوائزن ہے جو ہم کیری کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار میں جیلس نہیں ہوں، بٹ دس از اے پارٹ آف اوور ہیومن نیچر. کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ہم ضرور اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوں گے. کیونکہ یہ ہمارا جو تجربہ ہے روزمرہ زندگی کا، جس میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور جیلسی فیل. جیلسی ہے کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے. یہ سوچ اور جو فیلنگز ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، جو ہماری فیلنگز ہیں، جب اس میں ہم اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور ہم ہمارے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کم ہے، اور ہم اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے کہ شاید میں غیر محفوظ ہوں. دوسرے کے پاس جو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، تو وہ مجھ سے زیادہ محفوظ ہے. تو انسیکیورٹی کا جو ایک ہمارے اندر جو ایک سوچ جو آ جاتی ہے، سینس آف انسیفٹی، کہ نہیں میں سیف نہیں، محفوظ نہیں ہوں. تو ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے جب ہم ایسا سوچتے ہیں. تو جیلسی کا جو رزلٹ ہے، ہم اس میں اور بھی زیادہ اس کو ابھی تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے. لیکن میں اس میں جو دو باتیں جو شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور بھی جو ایشوز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. تو جیلسی کا جو پہلا جو نتیجہ جو نکلتا ہے، اینگر، غصہ. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہوتا ہے کہ میں بالکل ہیلپ لیس ہوں، کوئی میری مدد نہیں کرتا. تو انفیریٹی کمپلیکس جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو جیلسی کی ایک جو مثال جو ہے ہم دیکھتے ہیں قائن اور حابل کی زندگی میں، کہ جب وہ خداوند کے حضور جو ہے وہ لے کر آئے، قربانیاں لے کر آئے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حابل کی قربانی ہے اس کو خدا نے قبول کیا. تو قائن جو ہے وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر، جس کا واقعہ جو ہے اس میں ہم پیدائش کے 4 باب کی پہلی سے 15 آیات میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. ضرور اس کو پڑھیے گا. تو اس کے اندر غصہ آیا اور اس نے کہا کہ خدا نے میری جو قربانی تھی، جو میں پھل لے کر آیا تھا، سبزیاں لے کر آیا تھا، اس کو کیوں نہیں خدا نے قبول کیا؟ اور یہ برا جو لے کر آیا ہے، جو بھیڑیں لے کر آیا ہے، بکریاں لے کر جو چلتا ہے، تو خدا نے اس کی قربانی کو کیوں قبول؟ کیونکہ انسان کی جو جان ہے وہ خون میں ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ہے ایک غصہ آیا، اور اس نے جیلسی میں، حسد میں، اس نے اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا، قائن نے حابل کو. تو اس کا جو رزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت جو ہے آج بھی معاشرے میں اس جیلسی کی وجہ سے بہت زیادہ جو یہ مسائل ہیں وہ جیلسی کی بہت زیادہ جو آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. جیسے کہ پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ جی اس کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، میرے کولیگ کو مجھے پروموٹ نہیں کیا گیا، میں ڈیزرو کرتا تھا، میری یہ کوالیفیکیشن تھی. تو اس میں کیا تھا کہ جو پروفیشنل جیلسی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میں گڈ بکس میں آ جاؤں اپنے باس کی، اور اس کے لیے ہم مختلف حربے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. پروفیشنل جیلسی جو ہے نا، اس کا تجربہ جو ہے وہ لوگ جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا کہیں بھی کام کرتے ہیں، تو ان کو یقیناً اس جیلسی کا جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا ہوگا، اور لوگ اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ جو غصہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض کا دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں. خاندان کے اندر جو جیلسی ہے، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، اور اس کی مثال جو ہے میں آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں. فیملی کے اندر جو جیلسی ہے اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 37 اور اس کی ورس 5 اور 6 جو ہے وہ میں تلاوت کروں گا. آپ کو جب میں یہ ٹیکسٹ دیتا ہوں
آپ لکھ لیا کریں، بعد میں اپنے فارغ وقت میں آپ ضرور اس کے کانٹیکسٹ کو ضرور دیکھا کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بعض کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور میں پورے اس چیپٹر کو نہیں پڑھ پاتا، لیکن یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے سیاق و سباق کو جو دیکھیں تو تبھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ ملک کنعان میں رہتا تھا، اور وہاں پر اس کے جو بچے تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا جو بیٹا یوسف ہے اس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا، تو اس کے جو بھائی ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے ساتھ the book of Genesis chapter 37, this is a beautiful example of the jealousy in the family۔ اور یوسف نے خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ خواب یہ تھا کہ اس کے پولے جو ہیں دوسرے پولے جو اس کے پولے کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس پر جو نا اس کے ساتھ بڑے ناراض ہوئے، اور پھر اب دیکھیں 9ویں آیت میں پھر اس نے دوسرا خواب دیکھ کر اپنے بھائیوں کو بتایا، اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، اور اس نے اس سے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے ڈانٹا، کہا یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ میں تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ اٹس اے بیوٹیفل پکچر۔ یہاں پر آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان کے اندر حتیٰ کہ وہ اس کے اپنے سگے بھائی تھے، اس کا باپ بھی غصے میں آ گیا، یار یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں گے اور ہم تیری عزت کریں گے، تو چھوٹا ہے۔ تو یہ ایک ہم خاندان کے اندر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے لوگ جو ہیں وہ جیسے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ غصہ اور حسد جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو مارا اور اس کو ادھموا چھوڑ کر ایک گڑھے میں ڈال گئے، اور اب دیکھتے ہیں کہ پھر اس کو بیچ دیا گیا۔ جو اسماعیلی تھے انہوں نے اس کو خریدا، مصر میں لے گئے، اور اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو بیچ ڈالا۔ تو یہ جیلسی کا نتیجہ تھا، یہ حسد کا نتیجہ تھا، یہ بھائی سے بھائی کے بغض کا نتیجہ تھا۔ اب جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریشل جو ٹینشن ہے آج کل جو کمیونٹیز میں پائی جاتی ہے ملکوں میں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جیلسی جو ہے یہ کسی ایک خطے میں نہیں ہے، اس سے یونیورسل پرابلم، ہر معاشرے میں ہر کلچر میں یہ پرابلم جو ہے یہ پائی جاتی ہے، اور بیکاز دس از اے پرابلم ود دا ہیومن ریلیشن شپ۔ اور یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ پوری دنیا میں ہر جگہ یہ مشکل جو ہے پائی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے قوموں کے اندر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جیلسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو جو بھی ہم نے پڑھا ہے پیدائش کا 26 باب اور اس کی 12-16 آیت میں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری اولاد کو بڑھا کر عثمان کے تاروں کی مانند کروں گا، اور اس سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ پیدائش کا 26 باب کی 4 آیت کو ہم جب دیکھیں تو یہاں پر ہم خداوند کے اس وعدے کو دیکھتے ہیں۔ تو خداوند نے اس کو برکت دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسحاق کو بھی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا اور وعدے کا فرزند ہے، خداوند نے اس کو برکت دی۔ اب جب وہ ایک ایسے خطے میں رہ رہے تھے جہاں پر دوسرے لوگ بھی تھے، غیر قوم کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو اورس سے آئے تھے، دوسری جگہ سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، ہمارے درمیان رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ابھی ملک جو ہے وہ اس کے جو لوگ تھے انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بغض رکھنا شروع کر دیا، اور جو کنویں اسحاق نے اور اس کے انہوں نے کھودے تھے انہوں نے ان کنویں میں مٹی ڈال دی۔ دیکھیں لکھا ہے اس کے بعد ابراہیم کو وقت میں کھودے تھے بند کر کے ان کو مٹی سے بھر دیا۔ یہ ایک بڑی پرابلم ہے، ہم دوسروں کے کنویں میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے جو ہیں وہ ترقی کریں، اور ہم سوچیں کہ وہ دیکھیں یہ تو ابھی آئے ہیں اور اتنے بڑھ گئے ہیں، میرے بعد آئے ہیں۔ اور یہاں پر
میں اس بات کو بڑا دیکھتا ہوں کہ بہت دفعہ لوگ ایسا سوچتے ہیں، دیکھو جی یہ لوگ کبھی آئے ہیں، انہوں نے ترقی کر لی ہے، انہوں نے یہ لے لیا، انہوں نے وہ لے لیا ہے، اور ہم حسد اور بغض رکھتے ہیں. دس از ویری کامن، اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور لوگ جو ہیں دوسروں کے کنویں میں مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ریسورسز کو، ان کے گفٹ جو ہوتے ہیں، ان کی جو محنت ہوتی ہے، دوسرے معنی میں ان پر پانی پھیر دیتے ہیں. لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور میں نے اس بات کو اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے چرچز میں، اپنی کمیونٹی میں بڑی شدت کے ساتھ دیکھا کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ترقی کر گئے، اس کے بعد اتنا پیسہ. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. اور ان لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اس کے کنویں میں پانی ڈالو، اس کو مٹی ڈالو، اور یہاں تک نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ بھی تو یہاں سے چلے جا، تمہارے درمیان رہ ہی نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان سے آیا، اور جو عام طور پر جو لوگوں کا سوال ہوتا تھا، وہ جو کہ کہہ لیں کہ جو پرانے لوگ رہنے والے تھے، تو ان کے لیے یہ بڑا ایک عجیب یہ تھا سلسلہ کہ جی ہاؤ کم کہ کوئی پاکستان سے ایز اے مشنری آ سکتا ہے. تو جو پہلا سوال ہوتا ہے، بھائی صاحب آپ سیلم پہ ہیں؟ اچھا جی، پھر آپ نے جانا کب ہے؟ جی آپ وزٹ پہ آئے ہیں. تو آج بھی ایسے ہوتا ہے، بہت نئے لوگ آتے ہیں، جو امیگرینٹس آتے ہیں، تو بجائے ہم ان کی ہیلپ کریں، ہم ان کے بارے میں سوچیں اچھا جی آپ کیسے آئے ہیں اور کب آپ نے جانا ہے، اچھا آپ نے سیلم لیا ہے، اچھا جی اب آپ کے پاس یہ چیز آ گئی وہ. تو بجائے یہ کہ ہم خوش ہوں، ان لوگوں کی مدد کریں، ہم جو ہے وہ حسد رکھنا شروع کر دیں، میرے پاس یہ ہے جی، میرے پاس وہ ہے، اور ہم دوسروں سے پیار نہیں کرتے. خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں، جو تم میں کمزور ہیں ان کی رعایت کریں. غلطیوں خط میں خدا ان کا پاک کلام ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، اور اس کا جو آپ دیکھیں کہ خدا ان کا پاک کلام جو ہمیں کیا بتاتا ہے. جہاں پر روح کے پھل کے ذکر ہے وہاں پر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے. غلطی اس کا 5 باب، خدا ان کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھیے. غلطیوں اس کا 5 باب اور اس کی 20 آیت سے بلکہ 19 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اب جسم کے کام کو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر جتاتا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث. رزلٹ کیا ہے جی؟ اگر آپ اس کو لائٹلی نہ لیں، اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، نشہ بازی کی بات ہے، بکس کی بات ہے، ناچ رنگ کی بات ہے، بدعتیں ہیں، دعوتیں ہیں، جھگڑا ہے، شہوت پرستی، یہ پوری ایک لسٹ ہے. تو اسپرچل ڈسپلن کی جب ہم بات کرتے ہیں، روحانی جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، جب ان کی بات کرتے ہیں تو ان الفاظ کو آپ اپنے سامنے رکھیں. شاید آپ ان باتوں کو اتنا اہمیت نہ دیتے ہوں، دعوتوں کو، نشہ بازی کو، یہ تمام چیزوں کو، لیکن یہ خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں. عزیزو، یہ بغض کا، حسد کا بہت بڑا ایک نقصان ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. ہمیں اس بات کو، اس خطرے کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ قناعت پسندی. جو بھی خداوند نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر بھروسہ کریں، خداوند کا شکر کریں. کنٹینٹمنٹ جو ہے نا، قناعت پسندی، یہ بڑی اچھی چیز ہے. خداوند نے لوکا کے انجیلی بیان میں بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ فصل ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اب میں پرانی کوٹھیوں کو ڈھاؤں گا، نہیں بناؤں گا، اور اس میں اس نے کہا کہ میں اپنا سارا مال اسباب رکھوں گا. اور اس نے کہا کہ جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، کھا پی اور عیش کر. خدا نے کہا کہ آئے نادان، آئے بیوقوف، آج ہی تیری جان جو ہے تجھ سے طلب کر لی جائے گی، اور یہ جو سب کچھ جو تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا. تو اگر آپ حسد کر کے، بغض رکھ کے، آپ لالچ کر کے
آپ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے یہ لوکا کا انجیلی بیان اس کا 12 باب اور اس کی 15 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کی ماں کی کثرت پر محفوظ نہیں ہے. تو اگر آپ حسد کرتے ہیں اور انفیئر جو مینز ہیں ایسے ذرائع ایسے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ جن سے آپ روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیں بٹور لیں اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, تو خداوند اس بات کو پسند نہیں کرتا. اپنے آپ کو ہر طرح کے بوجھ سے, ہر طرح کے حسد سے, ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. زبور 37 ہم دیکھیں گے. سام 37 زبور 37 ہم دیکھیں گے. بہت خوبصورت یہ آیات ہے. یہاں پر زبور نیز جو ہے وہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہونا. یہ جو ہے بیزار ہو جانا, میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں جی, میں بیزار ہو گیا ہوں جی, میں اتنی محنت کر رہا ہوں, میں اتنے عرصے سے ہوں, میرے پاس یہ نہیں ہے, دوسرے کے پاس کیسے آ گیا. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر, کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. خدا پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرش پا. خدا نے مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خدا میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا بیزار نہ ہو. قہر سے بعض غضب کو چھوڑ دے, بیزار نہ ہو, اس سے برائی نکلتی ہے کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے, لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. اب اگر میں اس زبور کی تشریح کرنا شروع کروں نا تو بہت وقت کا, ایک ایک بات اگر ہم کھولنا شروع کریں بہت ٹائم چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی جن کو ہمیں بڑے سمپلی سادہ طریقے سے ان کو قبول کرنا چاہیے اور ہمیں بیزار نہیں. بار بار خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ بیزار نہ ہو, دکھ نہ کر, حسد نہ کر, بغض نہ رکھ, خداوند پر آس رکھ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے. ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے اور وہی ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے, وہی ہمیں دیکھیں ساتویں خدا میں مطمئن رہے, اس صبر سے اس کی آس رکھ. خدا میں مطمئن رہے, سلی رکھیں. پطرس یہ لکھتے ہیں اپنے خط میں کہ خداوند کے قوی ہاتھ نیچے فروتنی سے رہو تو تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. اور یہ جو جیلسی ہے, پروفیشنل جیلسی ہے, فیملی کے اندر جو جیلسی ہے, جو کمیونٹی کے اندر جو جیلسی ہے, اب دیکھیں کہ حسد اور جیلسی کی وجہ سے لوگوں کو مارجنلائز کرنا, ان کو دھتکارنا, اس کے رزلٹ آپ دیکھیں کہ جنگ و جدل ہوتی ہے, لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اپنے رائٹس مانگتے ہیں, پھر لوگ جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں, خدا کا پاک کلام ہمیں اس کا بڑا سمپل جو ہے وہ سمپل جو ہے اس کا وہ سولوشن جو ہے وہ بتاتا ہے. تو خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, اس کو ہم محبت کی انجیل کہتے ہیں. میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے, کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتا سکوں, لیکن خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں, اور وہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کیسے اس بات سے, اس گناہ سے آپ بچ سکتے ہیں, اس خطرے سے کیسے آپ باہر آ سکتے ہیں. خداوند کا پاک کلام دیکھیے, پہلا کرنتھیوس کا 13 باب اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے خداوند کے پاک کلام کو پڑھوں گا. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانج ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کام ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں, محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں, محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے اور مہربان, محبت حسد نہیں کرتی, محبت شہی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں, نازیبا کام نہیں کرتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, بد کرداری
سے خوش نہیں ہوتی بلکہ رات سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرے، سب باتوں کی امید ہوتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. دیٹ از the بیسٹ جو سولوشن ہے جو آپ کو میں خدا کے پاک کلام کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ پیار کریں، محبت کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں. محبت سب سے، اور یہ جو محبت ہے یہ اگاپے لو، یہ خداؤں کی وہ ڈیوائن جو لو ہے نا، یہ وہ ہے خداؤں کی وہ اللہ ہی محبت ہے. یہ جو بغض ہے یہ ہڈیوں کو بہت سیدھا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں گے دوسروں کے بارے میں، اور میں نے آپ کو ایک کلیہ بتایا تھا، اور وہ کلیہ میں نے اپنی لائف میں اپنے جو تجربات ہیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ بھی برکت ہیں. اور وہ فارمولا کیا ہے؟ جتنے بھی میرے بہن بھائی، میرے ہم خدمت جو بہن بھائی ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ کبھی بھی دوسروں کی لائن کو کاٹنے کی کوشش نہ کریں، اپنی لائن کو لمبا کریں، دوسرے کی لائن کو چھوٹی ہو جائے گی. اگر آپ دوسروں کی لائن کو مٹاتے رہیں گے اور آپ کی لائن جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جائے گی، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جو بھی کوئی کر رہا ہے لیٹ دیم کیری، اس کو کرنے دیں. جتنا کوئی بوتا اتنا کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. آپ جتنی محنت کریں گے خداوند آپ کو اس سے مطابق پھل دے گا. اگر آپ دوسروں سے جیلسی رکھیں گے، دوسروں کے بارے میں حسد کریں گے، بغض رکھیں گے، ان کے کنووں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ جو پروفیشن جیلسی ہے منسٹری میں بہت زیادہ ہے. فلاں کا چرچ بڑھ گیا جی، فلاں کے پاس بہت زیادہ اس کے پاس لوگ آ گئے ہیں، کس طرح کھینچے ان کو. ابھی پچھلے دنوں پادری میں لوگ سب بتا رہے تھے کہ یہ چوری ہے اور حسد ہے، دوسروں کی بھیڑیں چوری کرنا، دوسروں کے منسٹری کو خراب کرنا، لوگوں کو پوائزن کرنا، ان کے کنووں میں مٹی ڈالنا کہ کسی طریقے سے اس کا کنواں بند ہو جائے، چرچ بند ہو جائے، تاکہ میرا چرچ جو ہے وہ چل سکے، میری کلیسیا ترقی کر سکے، میرا بزنس آگے بڑھ سکے، اس کا بزنس بند کر دیں. آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے، آپ بھی بزنس کر رہے ہیں، دوسرا بھی کر رہا ہے، آپ محنت کریں، آپ کا خدا بزنس جو ہے بڑھائے گا. میرے ایک بڑے عزیز ہیں، تو انہوں نے، ان کا بیٹا جو ہے وہ تقاضا کر رہا تھا کہ اسے جو ہے نا وہ بزنس شروع کرنے دیا جائے پراپرٹی کا. تو وہ اس کے جو والد صاحب تھے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے نہیں یار، میں نے یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ اس بزنس میں پراپرٹی کے، تو میں نہیں اس کو الاؤ نہیں کروں گا. تو میں نے میری جب اس نوجوان سے بات ہونے کہ آپ ڈیڈی سے بات کریں، وہ جو ہے وہ آپ کی مان جائیں گے. تو میں نے ان سے بات کی، میرے بزرگ تھے، بڑا پیار کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو مت سوچیں. اگر یہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو چاہے اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں چاہے وہ جو مرضی کریں، لیکن اس کو خدا جو ہے وہ برکت دے گا. آپ اس کو کرنے دیں، ہی از ویری کانفیڈنٹ، اور وہ ضرور اس میں کامیاب ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ نوجوان جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کے بزنس میں بہت آگے نکل چکا ہے. تو ڈونٹ لیو ان اے فیئر، خوف سے باہر آئیں، محنت کریں، کوشش کریں، دوسروں کے کنویں بند کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں مٹی نہ ڈالیں، دوسروں کی لائن کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں ایک بات جو میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ غلط طریقے سے بھی دیکھیں، ہم نے ضرور بھی اس بات کو دیکھا، وہ کہتا ہے کہ جو شریر ہیں، جو غلط طریقے سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بٹورتے ہیں، جب آپ ان سے جیلس ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے شیر کو دیکھا، بڑا وہ پھلدار تھا، بڑا سرسبز تھا، لیکن کہتا جب واپس آپ اپنی جگہ پہ نہیں. تو کبھی بھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسے طریقے سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک کام نہیں رہ سکتے. اور وہ کیونکہ شریر ہے، اور وہ شرارت سے اور غلط طریقوں سے جو ہے وہ سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں. تو خداوند جو ہے جو آپ کو بلیسنگ دیتا ہے وہ بڑی خوبصورت بلیسنگ ہے. اور زبور 37 کی میں نے یاد کو ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. زبور 37 اس کی 22 آیت سے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہے اور اس کی راہ سے خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، تو خداوند سے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. وہ دن بھر رحم کرتا اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. بدی کو چھوڑ دو، نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا. وہ ہمیشہ کے لیے
محفوظ ہیں، پر شیروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ تو جو شریر ہے، جو غلط طریقے سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو پرووک کرتے ہیں اپنے روپے پیسے سے، خداوند کہتا ہے کہ وہ قائم نہیں رہے گی۔ لیکن صادق جو ہیں ان کی اولاد کو بھی خداوند برکت دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت یہ زبور ہے، ضرور آپ اس کو پڑھیں۔ اور خداوند یہاں پر ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، یہاں پر ہمیں یہ خداوند سکھانا چاہتا ہے کہ ہم قناعت پسندی جو ہے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور جو کچھ بھی خداوند نے ہمیں دیا اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں، اور اس سے ہمیں جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے۔ ایک جو آیت ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، پروورب چیپٹر 24، اور اس کے ساتھ ہم دعا کریں گے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، امثال کا 24 باب اس کی پہلی آیت، تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا۔ دوسروں کو ان کے چہرے کو دیکھ کر، لال دیکھ کر اپنے تپڑ مار مار کر لال کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ان پر رشک نہ کریں، شیروں پر رشک نہ کریں کہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی ان کی ہے، اور وہ جس طریقے سے بھی نجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرتے ہیں، جڑی اسی اکٹھیاں کر دیں نہیں جانن کے ساری، جڑی اسی اکٹھی کر کون سانبے گا یہ ساڑھے پیچھے۔ تو جو شریر ہے، جو روپیہ پیسہ وہ غلط طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں، ہمیں ان پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ان کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ جو مشورے ہمیں دیتے ہیں، جو ایڈوائز دیتے ہیں، ایسا کر لیں ایسا ہو جائے گا، وہ سارے کر رہے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا، تو غیر قوموں سے متاثر نہ ہوں، ایسے دوستوں سے متاثر نہ ہوں، ایسی صحبت سے بچیں۔ جو بری عادتیں ہیں نا وہ اچھی صحبت جو ہوتی ہے، اچھی عادتیں جو ہے، بری صحبت جو اچھی عادتوں کو خراب کر دیتی۔ تو زبور پہلا ضرور پڑھیں، سام 1، مبارک ہے وہ جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا، کٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ خدا ان کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا، پھلدار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، شریر بھوسے کے مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار راست بازوں کی جماعت میں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو جو برکت دیتا ہے وہ قائم رہتی ہے۔ پھر خداوند ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، خداوند ہمارے لیے بہت دفعہ بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں خداوند، لیکن تو برکت دیتا ہے کیونکہ تو برکات کا سچشمہ ہے۔ پھر خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اور جنہیں تو برکت دینا چاہتا ہے خدا انہیں کوئی لعنت نہیں دے سکتا، کیونکہ تو حقیقی برکات کا سچشمہ ہے۔ خداوند ہمیں ہر طرح کے لالچ سے، بغض سے، حسد سے بچا کے محفوظ رکھ، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ میں پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں بیماروں کے لیے، دکھیوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، کہ خداوند ان کے ساتھ ہو۔ پھر خدا ہماری سوچوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لے۔ پھر یسوع ہم دعا کرتے ہیں 20 تاریخ کے پروگرام کے لیے، کہ پھر خدا اس پروگرام کے ذریعے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، اور اے پھر خدا سارے انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں لینا۔ جتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں خدا ان کی حفاظت نگہبانی کرنا، ہماری ساری عبادات میں تو ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، جہاں کہیں بھی تیرے لوگ تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، جو بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ایک ایک بدن، جان اور روح کے ساتھ ہو، سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے۔ میں اپنی کلیسیا کے لیے، آرم کی کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بزرگوں کو تیرے تخت کے سامنے لاتا ہوں۔ خدا میں دعا کرتا ہوں اس بینٹ کے لیے کہ پھر خدا جو تیرا ارادہ ہے، تیری مرضی ہے، ان کی زندگی میں پورا ہو، کہ گھرانے کو برکت دے، انہیں قوت دے، طاقت دے۔ اور بھی جتنے بزرگ ہیں خدا نے ان سب کے لیے خاص طور چاند تیری دعا کرتا ہوں اپنی بندی کے ساتھ ہو، اور ساری کمزوری، ساری تکلیف تیری یسوع نام میں جاتی رہے۔ خدا نے بچوں کے لیے، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، نرسز، ڈاکٹرز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اس سب کے ساتھ ہو، ہر ایک کو اپنی پناہ میں لے، اس ملک کی حفاظت کر، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ جاتے جاتے میں صرف ایک ریکویسٹ آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے، اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، اور جو میں نے پروگرام آپ کو بتایا 20 تاریخ کا، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر آپ فزیکلی وہاں پر نہیں آ سکتے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو کامیاب کریں، جو کہ خداوند کا پروگرام ہے اور ہم تو صرف انسٹرومنٹ ہے اس کے ہاتھ میں، تو یہ کام تو خداوند کا ہے۔ تو آپ جو بھی آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں اس پروگرام کے لیے، کیونکہ ہمیں لیفلیٹ چھپوانے ہیں، ریفریشمنٹ کا انتظام کرنا ہے اور بہت سارے کام ہیں جن کو ہم نے سر انجام دینا ہے، تو آپ کے گفٹ جو ہیں، آپ کے ڈونیشن جو ہے ٹوورڈ دس آؤٹ ریچ، آئی ول اپریشیٹ دیٹ۔ آپ ضرور ہمیں اپنے گفٹ بھیجیں اور مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 00447718992824۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں، کیپ اسمائلنگ۔ خداوند آپ سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہاں، کل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل پاسٹر زین البرٹ جو ہیں کراچی سے، جو گاسپل سنگر بھی ہیں، پاسٹر بھی ہیں، تو وہ خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں نئے دوست جو ہیں ان سے آپ کو ملاؤں گا، خدا ان کا پاک کلام آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تو پاسٹر زین البرٹ جو ہیں، ان کا چرچ جو حکیم آباد کراچی میں ہے، تو وہ خدا ان کا پاک کلام کل پیش کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہیو اے بلیسڈ ڈے۔